कोरोना वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत का सख्त एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स बंद करवाने का अमल शुरू। मुल्तान और गुजरांवाला में मार्केट्स बंद करवा दी गईं। लाहौर की मार्केट्स के हवाले से इजलास कुछ देर बाद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सख्त एक्शन की हिदायत जारी कर दी। शहबाज गिल कहते हैं पूरे मुल्क में कई बड़ी मार्केट्स आज बंद कर दी जाएंगी। सबको हर सूरत एसओपीज फॉलो करना होंगे। रवा माह पंजाब में कोरोना खौफनाक हद तक फैलने की वार्निंग। महकमा सेहत की जानिब से काबीना कमेटी में पेश करदा रिपोर्ट 92 न्यूज सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून तक सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 60,000 तक पहुंच जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत का लोकल ट्रांसपोर्ट बहाल न करने का फैसला। मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस भी नहीं चलाई जाएगी। जानलेवा कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। एक रोज में रिकॉर्ड 4,688 नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में वायरस 82 जाने निकल गया। मजमूई अमवात 1,770 हो गई। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद कोरोना से जाँ बहक। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मजीद 45 डॉक्टर्स और नर्सेज में कोरोना वायरस की तशखीस। कराची में केएमसी के मातहत 14 बड़े हॉस्पिटल्स की ओपीडी खोलने का फैसला। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज केएमसी डॉक्टर बेरबिल का कहना है हॉस्पिटल की ओपीडीज अदालत के हुक्म पर एसओपीज के तहत खोल रहे हैं। मरीजों की मुश्किलात में कमी आएगी। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में पेशी। जेआईटी 2 घंटे तक रोशन सिंध मंसूबे पर पूछगछ करती रही। अंदरूनी कहानी के मुताबिक डीजी इरफान मंगी ने ज्यादातर सवालात खुद किए। मुराद अली शाह ने मंसूबे में बेजाब्तगियों से इनकार किया। मीडिया गुफ्तगू में वजीर आला सिंध ने कहा हम दबाव में नहीं आते, नैब 100 बार बुलाए हम आएंगे। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बढ़ने लगी। कराची, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा समेत शहर शहर अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर। वजीर आजम इमरान खान और ओघरा के नोटिस के बावजूद सूरत हाल ना बदली। सराय के मुताबिक ऑयल कंपनीज तेल की खरीदारी नहीं कर रही। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। मुल्तान और गुजरांवाला में फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 150 रुपए तक बढ़ा दी। कीमत बढ़ते ही मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म। बेशतर दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1200 रुपए में फरोख्त करने लगे। स्कूल्स ना खोले गए तो 15 लाख असातिज़ा को निकाल देंगे। प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ब्लैक मेलिंग पर उतर आई। चेयरमैन परवेज हारून का 10 जून को कराची में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज और 15 जून को स्कूल खोलने का ऐलान। उधर वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूल खोलने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करेंगे। किसी भी सूरत बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का हतमी फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज ईसीसी ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दी। स्टील मिल्स 2013 से नुकसान का शिकार और 2015 से पैदावारी अमल बंद है। स्टील मिल्स के नुकसानात 500 अरब से जायद हो चुके। हर माह तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात हुकूमत पर बोझ हैं। उधर पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। कराची में आज फिर तेज आंधी, झक्कड़ चलने और तूफान आने का अंदेशा। शहर में गुज़श्ता रात आने वाले मिट्टी के तूफान और आंधी के असरात नुमायां। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में सड़कों पर मौजूद दरख्त उठाए नहीं जा सके।
PIA طیارہ حادثہ، پائلٹس کی تنظیم پالپا کا تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف حربوں کا استعمال، انتظامیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے پائلٹس کو استعمال کرنے کا بھی انکشاف، پالپا کے مشکوک طرز عمل سے سوالات اٹھنے لگے، پائلٹس کا موقف ہے انتظامیہ دباؤ میں رکھ کر پرواز کرواتی ہے، دوسری طرف پرواز سے منع کرنے پر کبھی کسی پائلٹ کی تنزلی ہوئی نہ ہی نوکری سے نکالا گیا۔ حفیظ شیخ کی زیر صدارت سالانہ منصوبہ بندی کمیشن کا اجلاس، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر خزانہ میر ظہور ولیدی کا واک آؤٹ، وزیر اعلیٰ جام کمال نے وفاقی PSDP پر مشاورت نہ ہونے پر احتجاج کیا، کہتے ہیں بغیر مشاورت معاملات کو حتمی شکل دینا درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت رحیم یار خان میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، ٹڈی دل کے حملے اور کورونا کی صورتحال پر غور، وزیر اعلیٰ کا کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم، عثمان بزدار نے رجحان جا کر سابق MPA عاطف مزاری کے قتل پر اہل خانہ سے اظہار افسوس بھی کیا۔ شہباز شریف اپنی حرکتوں سے کارکنان کے لیے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں احتساب سے بچنے کے لیے گھر میں چھپ جانا بزدلانہ فعل ہے، آل شریف سوال گندم جواب چنا کی گمراہ کن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کی ہرزہ سرائی کو مسترد کر دیا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق UN کی رپورٹ میں پاکستان میں محفوظ پناہ گاہوں کا ذکر نہیں، بھارت نے رپورٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، ایسا عمل افغان امن عمل کو متاثر کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ الگ وطن کے لیے بھارت میں سکھ کھل کر سامنے آ گئے، 6 جون سے پہلے ہی بھارت کے مختلف شہروں میں خالصتان تحریک کے حق میں ریلیاں نکلنا شروع، تحریک کے حق میں مظاہرہ کرنے والے سکھوں پر RSS کے غنڈوں کا پتھراؤ، خالصتان تحریک کے حوالے سے بھارتی خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سابق پاکستانی اسپنر ثقلین مشتاق نے PCB ہائی پرفارمنس سینٹر میں ذمہ داریاں سنبھال لیں، ثقلین مشتاق کو ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ تعینات کیا گیا۔ اور کتے اور ہنس میں گہری دوستی، دونوں دوست صبح سویرے چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں اور دیر تک گھومتے رہتے ہیں، بل ڈاگ آگے اور ہنس اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ ہے 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار۔ اس بلٹن سے میں ہوں رخشان می اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ عرفان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے شراکت داری ضروری ہے، ہم ملازمین کو 2 حصوں میں پیکیج دیں گے، پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کو تقریباً 23 لاکھ روپے اوسطاً دیا جائے گا، نون لیگ کے دور میں اسٹیل ملز کو بند کر دیا گیا تھا۔ مزید کہا ہماری حکومت آئی تو اسٹیل مل کا قرضہ 210 ارب سے تجاوز کر گیا تھا، حکومت 70 کروڑ روپے ماہانہ نقصان تنخواہ اور سود کی صورت میں ادا کر رہی ہے، ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ مل 2008-9 میں منافع سے نقصان میں گئی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور 2015 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پاکستان اسٹیل ملز کو بند کر دیا گیا۔ پچھلے 5.5 سال میں جب سے یہ مل بند ہے تو حکومت پاکستان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ 20 کروڑ عوام اپنے خون پسینے سے پیسہ کماتی ہے، 55 ارب روپیہ اس مل کے ملازمین کو، بند مل کے ملازمین کو صرف تنخواہیں دینے میں لگایا گیا ہے۔ اس مل پہ جو قرضہ تھا 2018 میں وہ 210 ارب سے بھی
تجاوز کر گیا تھا، اور تقریباً 70 کروڑ روپیہ ماہانہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے ان کی تنخواہوں کی صورت میں اور نقصانات کی صورت میں اور سود کی صورت میں. 1 مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ان کی ریٹائرمنٹ ڈیوز جس میں پروویڈنٹ فنڈ ہے، ان کی گریچوٹی ہے، وہ ادا کی جائے گی. ٹوٹل خرچہ حکومت کا اس پہ 20 ارب روپے آئے گا، اور اوسطاً جو فی ملازم ہے اوسطاً اس کو تقریباً 23 لاکھ روپیہ ملیں گے. اس سے حکومت پاکستان کا 70 کروڑ روپے کی بچت ہوئے گی ماہانہ یہ کرنے سے، اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اس کا تو وفاقی وزیر حماد اظہر کا کیا کہنا تھا آپ نے ملاحظہ کیا. کراچی میں نیشنل ہائی وے پر سٹیل ملز ملازمین کے احتجاج کا معاملہ ہے. ملیر پولیس کے مختلف مقامات پر چھاپے اور 5 افراد زیر حراست ہیں. زیر حراست افراد کو مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. فیاض یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض، ان کے مطالبات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، بالکل اب سے کچھ دیر قبل پاکستان اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے احتجاج کی کال ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری اسٹیل مل اور اسٹیل ٹاؤن کے اطراف میں پہنچی، جہاں چھاپہ مار کارروائی کے دوران اب تک جو ہے 6 افراد کو گرفتار کر کے قریبی تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس وجہ سے ان تمام تر افراد کو آج احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. احتجاجی مظاہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہم نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اسٹیل مل میں ہم 30 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں، اور اب جب ہماری تنخواہیں اور عمران خان سے ہمیں امیدیں تھیں، آج ہم احتجاج کرنا چاہتے تھے. پولیس اور رینجرز کی جانب سے ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمیں فوری طور پر رہا کیا جائے. پولیس کا کہنا ہے کہ اسٹیل مل اور نیشنل ہائی وے پر کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر یہ شخص احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پریس کلب اور دیگر مقامات پر احتجاج کریں. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹیل مل کے مرکزی دروازے پر نیشنل ہائی وے اور اسٹیل ٹاؤن کے اطراف میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے. پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپوں کا جو سلسلہ ہے تیز کر دیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ پاکستان انصاف کا لیبر ونگ اور اس کے ساتھ جو ہے پاسلوں کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی گئی تھی. ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن یہ تمام تر ورکرز جو ہے بڑی تعداد میں جمع ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا. جی ٹھیک ہے فیاض یونس، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ پورے ملک میں کئی بڑی مارکیٹس آج بند کر دی جائیں گی. معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. مزید کہا، NCOC کے فیصلوں کے تناظر میں لاک ڈاؤن کے SOPs فالو نہ کرنے پر مارکیٹس بند ہوں گی. پنجاب اور KP میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ہم سب کو ہر صورت میں SOPs کو فالو کرنا ہوگا، ایسا کہنا ہے شہباز گل کا. ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فہیم اختر، آگاہ کیجیے گا، شہباز گل کے ٹویٹ کے بعد کن مارکیٹس میں آپریشن ہوا ہے، کن کن مارکیٹس کو بند کیا گیا ہے اب تک؟ دیکھیں، جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو کورونا وائرس کے حوالے سے بنایا گیا تھا، اس کے فیصلوں میں یہ چیز شامل کی گئی تھی کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جا رہی ہے اس میں جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، وہ حکومتی ہدایات کو فالو کریں گے، اور اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو پھر مارکیٹیں مجبوراً بند کرنا پڑیں گی. تو آج جو فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، جن مارکیٹوں کو جو ہے وہ SOP جو فالو نہیں کر رہی ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شہباز گل کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کئی بڑی مارکیٹیں آج بند کر دی جائیں گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کی جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر SOPs جہاں پر فالو نہیں کیے جا رہے ان کو بند کیا جا رہا ہے. شہباز گل کا کہنا ہے کہ ہم سب کو SOPs فالو کرنا ہوں گے. صورت دیگر جو کورونا وائرس ہے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. تو جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی، SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر ان مارکیٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فہیم اختر، شکریہ آپ کا. ادھر گجرانوالہ میں حکومتی SOPs کی خلاف ورزی ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی. شہر کی بڑی مارکیٹس سیٹلائٹ ٹاؤن کو بند کروا دیا گیا ہے. شاپنگ کے لیے آئی خواتین اور خریداروں کو واپس بھیج دیا گیا. مارکیٹس کی تمام چھوٹی بڑی دکانوں کو بند کروا کر تالے لگا دیے گئے ہیں. اپنے نمائندے زہیب رضوی سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. زہیب، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ کئی دنوں سے جو SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا، جس کے بعد انتظامیہ جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، اور اس نے جا کے حرکت کرنے کے بعد جو بڑی مارکیٹس ہیں ان کو جا کر بند کروایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ ہے. اس کے اندر جو شاپس ہیں ان میں جا کر دیکھا گیا اور وہاں پہ SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا. نہ تو ماسک پہنا جا رہا تھا، نہ سماجی فاصلے کو دیکھا جا رہا تھا. تو جو انہوں نے جا کر دکانوں کو سیل بھی کر دیا گیا ہے، کچھ دکانوں کو بند بھی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی ماڈل ٹاؤن مارکیٹ میں بھی جو وہ گئے ہیں، جو انتظامیہ کی جانب سے AC
اور ساتھ ان کے ADCR جو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے اگر وہ وہاں سے مذمت کر سکے اس کے لیے. تو تمام تر دکانوں کو سیل کر دیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ SOPs پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح اور بھی مارکیٹس کو بند کر دیا جائے گا. جی گوجرانوالہ میں متعدد مارکیٹس کو بند کر دیا گیا ہے. زہیب رضوی شکریہ. اور ناظرین اہم خبر یہ بھی ہے کہ لاہور کی 400 مارکیٹس میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے تاجروں کا اہم اجلاس بلا لیا گیا ہے. پنجاب کے وزیر صنعت میاں اسلم اقبال، کمشنر لاہور ڈویژن سیف انجم، ڈپٹی کمشنر CCPO لاہور، DIG لاہور بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افزا کے مطابق تاجروں کو آج آخری وارننگ دی جائے گی. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ فہیم اختر سے. فہیم اختر بتائے گا کب منعقد ہوگا یہ اجلاس؟ جی بالکل، صورتحال یہ ہے کہ لاہور میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو چکی ہے، جس کے اوپر آج ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اہم اجلاس جو ہے وہ ٹاؤن ہال لاہور میں طلب کر لیا گیا ہے. لاہور کی تمام بڑی مارکیٹوں کے تاجر رہنما اور تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کو یہاں پر طلب کر لیا گیا. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آج فائنل وارننگ دی جائے گی کہ جن SOPs کے اوپر بات کر کے، وعدے کر کے اور عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، ان پر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو مارکیٹوں کو سختی سے نپٹا جائے گا، وہاں پر سیل کیے جائیں گی. کیونکہ سب سے بڑی وجہ جو ضلعی انتظامیہ کے مطابق سامنے آئی ہے کہ تاجروں کی جانب سے سماجی فاصلے کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا. ماسک اور سینیٹائزر جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ چند روز میں کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں لاہور میں تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں. جیسا کہ آج جو ہے 1600 سے زائد کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جس کے اوپر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے. اور اب سے کچھ دیر میں یہاں پر ٹاؤن ہال میں صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں ان تمام SOPs کے حوالے سے، عمل درآمد کروانے کے حوالے سے تاجروں سے بات کی جائے گی. اور ممکنہ طور پر کل سے ایک بڑا آپریشن جو ہے لاہور میں کیا جا رہا ہے، جس میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والی دکانیں، مارکیٹوں پر کارروائی کی جائے گی، مقدمہ درج کروائے جائیں گے. جی شکریہ فہیم امین، لاہور سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور ادھر کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر ملتان میں بھی کارروائیاں جاری ہیں. چوک بازار، حسین آگاہی، کالا منڈی اور بوہڑ گیٹ مارکیٹوں کو بند کر دیا گیا. تمام مارکیٹوں میں شہریوں کا رش بغیر حفاظتی تدابیر کے ہی کام جاری تھا. اسی پر بات کریں گے، محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بتائیے گا مارکیٹس کو سیل کیا گیا یا جرمانے عائد کیے گئے؟ تفصیلاً بتائیے گا کارروائی سے متعلق. جی بالکل، ملتان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے. اور اسی طرح کا آپریشن کرتے ہوئے آج ملتان کے جو بڑے بازار ہے، جس میں حسین آگاہی بازار ہے، چوک بازار ہے، اس کے علاوہ کالا منڈی مارکیٹ ہے، ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا. گرینڈ آپریشن کے دوران 30 سے زائد جو مارکیٹیں ہیں ان کو سیل کیا گیا، جبکہ 10 دکانوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور 20 مارکیٹوں کو بند کروا دیا گیا ہے. دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کل ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا اور تمام جو مارکیٹیں ہیں جو کرونا SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. جبکہ دوسری جانب انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام جو دکانیں اور مارکیٹوں اور اس کے علاوہ بازار کو بند کیا ہے. تمام مارکیٹوں میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، نہ ہی تاجروں کی جانب سے سینیٹائزر کا استعمال کروایا جا رہا تھا، ماسک کے بغیر لوگ پھر رہے تھے اور اس کے علاوہ سماجی جو فاصلہ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جس کے باعث آج انتظامیہ نے مکمل طور پر کارروائی کرتے ہوئے تمام مارکیٹیں بند کر دی ہیں. ٹھیک ہے، محمد آصف ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آصف بہت شکریہ. فیصلہ آباد سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف انتظامیہ اور پولیس ایکشن میں آ گئی ہے. ماسک نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے ٹائروں کی ہوا نکال دی گئی ہے. راہگیروں کو کھڑا رہنے کی سزائیں دی جا رہی ہیں. کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف انتظامیہ اور پولیس ایکشن میں آ گئی ہے. ماسک نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے ٹائروں سے ہوائیں نکالی جا رہی ہیں اور راہگیروں کو کھڑا رہنے کی بھی سزا دی جا رہی ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، انتظامیہ ایکشن میں ہے اور جو موٹر سائیکل سوار ماسک نہیں پہن رہے ان کو روکا جا رہا ہے اور ان کے ٹائروں سے ہوا نکالی جا رہی ہے. خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب کے بڑے ٹیچنگ اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے. تشویشناک مریضوں کے لیے 8 بڑے اسپتالوں کے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں جگہ ختم ہو گئی اور 8 بڑے اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں بھی مزید مریضوں کی جگہ نہیں ہے.
لاہور کے سروسز ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل کے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس میں جگہ ختم ہو چکی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسی پر ڈیٹیلز لیں گے۔ سلیمان چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیمان، بتائیے گا، مریض زیادہ ہیں، جگہ کم پڑ گئی؟ جی بالکل جی، پنجاب کی اگر بات کی جائے تو کورونا کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جن میں تشویشناک حالت کے جو مریض ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جو کہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ حکومت نے قائم کیے تھے تاکہ جو مریض تشویشناک حالت میں آ رہے ہیں ان کی جان بچائی جا سکے، ان کو آکسیجن دی جا سکے، ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا جا سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومت کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ 8 ایسے ٹیچنگ اسپتال جہاں پہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ تو قائم کیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر جو جگہ ہے وہ انتہائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں لاہور کی بات کی جائے کیونکہ لاہور سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو لاہور کے جو سرسز اسپتال ہے، جناح ہاسپٹل ہے، اسی طرح جنرل اسپتال ہے، یہاں پر جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس ہیں ان پہ جگہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پر جو بینظیر بھٹو اسپتال ہے اور وہاں پر جو ڈی ایچ کے اسپتال ہے وہاں پر بھی تشویشناک مریضوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ جس طرح فیصل آباد کے لائٹ اسپتال اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ سیالکوٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر جو علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پر بھی تشویشناک مریضوں کے لیے اب جو ہے وہ جگہ نہیں بچی۔ راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال اور بینظیر بھٹو اسپتال میں بھی جو جگہ ہے وہ کم پڑ گئی ہے۔ سرسز اسپتال میں جو آئسولیشن وارڈ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ مریضوں کی تعداد کم ہو اور زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ پریشر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر وینٹیلیٹر کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ 91 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں اور وینٹیلیٹر جو ہے وہ بھی زیادہ مریض ہونے کی وجہ سے وہ بھی دن بدن پڑتے جا رہے ہیں، جس سے خدشہ یہ کیا جا رہا ہے کہ چند دنوں میں پنجاب کے اندر جو ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پر مریضوں کے لیے مزید جو جگہ ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ جی سلیمان چودھری ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سلیمان، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے نجی اسپتال بے لگام، کورونا مریضوں کے داخلے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ متعدد نجی اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کو داخل کرنے سے ہی انکار کر دیا گیا ہے۔ کراچی سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جہاں نجی اسپتال بے لگام ہو گئے ہیں اور اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کورونا مریضوں کے داخلے اور ٹیسٹوں کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ متعدد نجی اسپتالوں نے کورونا کے مریضوں کو داخل کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ کراچی بھر کے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں کے کورونا آئسولیشن وارڈ مریضوں سے بھر گئے ہیں، جبکہ اب تو آئی سی یو میں بھی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے تیماردار پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ 92 نیوز ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم، بتائیے گا اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی سے میں صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں کورونا آئسولیشن وارڈ اور کورونا وارڈ جو ہیں وہاں پر بنائے گئے تھے، جہاں پر تمام اسپتالوں میں جو وہ وارڈ بھی بھر چکے ہیں اور آئی سی یوز بھی بھر چکے ہیں۔ مختلف نجی اسپتالوں میں بھی کورونا وارڈ بنائے گئے تھے اور آئی سی یو بھی وہاں پر بھی بھر چکے ہیں۔ آغا خان اسپتال نے بالکل بھی اب مریضوں کو لینا منع کر دیا، کوئی کسی قسم کے مریضوں کو نہیں لیا جا رہا، جبکہ لیاقت نیشنل اسپتال سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ اب مزید مریضوں کو داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ جبکہ دیگر اسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو سول اسپتال میں 58 بستر ہیں، جس میں 12 وینٹیلیٹر پر مریض ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ جناح اسپتال میں 40 بستر ہیں تو 12 وینٹیلیٹر وہاں پر بھی بھر چکے ہیں۔ انڈس اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر 28 بستر ہیں تو جبکہ 15 وینٹیلیٹر پر مریض زیر علاج ہیں۔ ڈاؤ اسپتال میں 50 بستر ہیں تو وہاں پہ 15 مریض وینٹیلیٹر پر داخل ہیں۔ تو تمام اسپتالوں میں جو بھر چکے ہیں وارڈ اور آئسولیشن وارڈ بھر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مریض اور ان کے تیمارداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ معمولی بیماری کے ساتھ آنے والے اور روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ آنے والے مریضوں سے بھی پہلے کورونا کا ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے، جہاں پہ 8 سے 10 ہزار روپے ان کو دینے پڑتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس تمام معاملات کی روک تھام کرے تاکہ غریب عوام کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی ابراہیم رند، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 85,264 تک جا پہنچی ہے۔ ترجمان کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 82 اموات ہوئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 4,688 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,167 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 30,128 مریض صحت یاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 1,770 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ مجموعی کیسز 85,264 تک جا پہنچے ہیں۔ نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریکارڈ 4,688 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 85,264 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں مجموعی کیسز 32,910 ہیں۔ پنجاب میں 31,104، خیبر پختونخوا 11,373، اسلام آباد میں 3,544، بلوچستان 5,200
924, गिलगित बल्तिस्तान में 824 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 285 हार गए। जहां बहक अफराद की तादाद 1770 हो गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 607 अफराद, सिंध में 555, खैबर पख्तूनख्वा 500, बलूचिस्तान 51, इस्लामाबाद 38, गिलगित बल्तिस्तान 12 और आजाद कश्मीर में 7 अफराद दम तोड़ गए। ठीक है, वकास हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर आपको देंगे कराची के इलाके गुलशन मेमार से, जहां शहरी को ऑफिस के दरवाजे पर ही लूट लिया गया। मुलजिम शहरी की तलाशी लेते रहे, शहरी से मोबाइल फोन और कैश छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची के इलाके गुलशन मेमार में, जहां शहरी को ऑफिस के दरवाजे पर ही लूट लिया गया। ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिन दहाड़े चोरी की वारदात कराची में पेश आई है। इलाके गुलशन मेमार में शहरी को ऑफिस के दरवाजे पर लूटा गया है और मुलजिम जो हैं वो शहरी की तलाशी ले रहे हैं, उससे मोबाइल फोन, कैश छीना और फिर फरार हो गए। दिन दहाड़े चोरी की वारदातें। मजीद जान लेते हैं फयाज यूनुस से। फयाज बताइएगा, फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है, क्या मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया? देखिए, बिल्कुल ये गुलशन मेमार का इलाका है जहाँ सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे शहरी अपने दफ्तर के बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचा है तो दो मुलजिमान जो मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे थे फौरी तौर पर इसके पास आए, तलाशी लेने के मोबाइल फोन और कैश छीनकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान की शक्ल इंतहाई वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, इनको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी ठीक है फयाज यूनुस, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मेंबर बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू धाबी खान जमान सरवर ने यूएई में फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहूलियात फराहम ना करने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा, हुकूमत पाकिस्तान इन पाकिस्तानियों के मामले को संजीदगी से ले। तफसीलात जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। कॉमर्स अबू धाबी खान जमान सरवर ने यूएई में फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहूलियात फराहम ना करने पर अफसोस का इजहार किया है। ओवरसीज़ इस हालत में हैं कि यहाँ पे इनके काम चले, जॉब चले गए, काम चले गए और दूसरी जो है ना उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता। बहरहाल हमारे तरफ से या खुशनूद भाई जैसे लोग होते हैं उनकी तरफ से जो हेल्प मिलती रहती है वो हम करते रहते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, पेशावर एयरपोर्ट पर अमला तैयार खड़ा है कि केपी की हुकूमत उन्हें हुक्म दे और वो मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लेकर आएं। ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात की ज़रूरत है। पेशावर की एयरपोर्ट पर हमें जो है ना PIA वाले बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि हमें हुक्म दे और अब अपनी फ़्लाइट शुरू कर दे। तो ये इनकी मेहरबानी की 1 तारीख से अभी PIA के फ्लाइट यहाँ से शुरू होने वाले हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म के खसूसी मुशीर बराए ओवरसीज़ जुल्फ़ी बुखारी से दरख्वास्त की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को फ़ौरन हल किया जाए। मेरा अभी भी इनसे ये गुजारिश है, ख़ासकर जुल्फ़ी बुखारी साहब और ख़ासकर इमरान खान साहब के, कि वो यही ओवरसीज़ के लोग हैं जो इनके काम आने वाले हैं। कुछ वक्त बाद जो है ना यही ओवरसीज़ इनको वोट देंगे और यही ओवरसीज़ से इन लोगों को पैसे मांगेंगे तो हम लोग बेचते रहेंगे और हम लोग अपनी हुकूमत को, अपनी गवर्नमेंट के हेल्प करते रहेंगे इंशाल्लाह। मगर ये भी इस वक्त हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, दुबई में हैं, शारजा में हैं, अबू धाबी में हैं, इनका मदद कर ले और उनको साथ दे। खान जमान सरवर का मजीद कहना था कि वो केपी की हुकूमत खास तौर पर स्पीकर मुश्ताक गनी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वजीर बराए हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर से बात करके पेशावर एयरपोर्ट से परवाजों को शुरू कराया, लेकिन अभी मजीद इकदामात की गुंजाइश बाकी है। उनका ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से लाखों अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। यही वक्त है कि इमरान खान यूएई के हुक्मरानों से बात करके पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त करें। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपने अजीज़ों और दोस्तों से अपील की है कि वो कोरोना से बचने के लिए हिफाजती तजावीज़ पर सख्ती से अमल करें। कुआलालंपुर से जावेदुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने हमवतनों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को संजीदगी से लें और आलमी इदारा सेहत और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में जिस तेज रफ्तारी से कोरोना फैल रहा है, इससे डर है कि हमारे वतन में भी इटली या फ्रांस जैसी सूरत हाल पैदा न हो जाए। I would like to request that please do the SOP of the lockdown. Make sure you wash your hand, use sanitizer and keep the distance 1 meter. Make sure your family and all of your loved ones are safe in home. ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान में से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और हम अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ आप जो हैं
जो है केयरफुल रहें और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं कोरोना के बारे में, जो गाइडलाइंस हैं, आप उनको फॉलो करें। पाकिस्तान में आज बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, तो ये कोरोना को इजी ना लें। यहाँ पे इतना सख्त लॉकडाउन है मलेशिया में और इन्होंने यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लिया है। इतना परेशान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ये बात समझने को ही तैयार नहीं है कि कोरोना है क्या चीज़। कोरोना एक इंतहाई मोज़ी किस्म का मर्ज़ है, पता नहीं हम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे। दूसरी जानिब मलेशिया में कोरोना वायरस का फैलाव तकरीबन खत्म हो चुका। नए मरीजों की तादाद में इजाफा 2 हिस्सों तक महदूद है, जबकि 12 दिनों में किसी मरीज के इंतकाल की रिपोर्ट सामने नहीं आई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना के कुल 7,970 मरीज सामने आए, जिनमें से 6,531 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके, जबकि 115 मरीज जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 2 हफ्तों से मलेशिया में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और जरूरी मुआशी सेक्टर्स, शॉपिंग मॉल्स, पैदावारी सनत, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह को खोल दिया गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।